अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसान। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि कल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाक़या ये हुआ कि वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की जो तंजीम है, जो एक्स सर्विसमैन की तरह की एक तंजीम उनकी और भी है, तो उनकी जो क़यादत है, उन्होंने कल इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की और तहरीक इंसाफ की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वकला की जो तहरीक है उसको भी वो सपोर्ट करेंगे। उसमें मुख्तलिफ लोग मौजूद थे, लेकिन उनमें एक शख्सियत जो थी वो शमशाद अहमद खान साहब थे, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं और बहुत बड़ा नाम है हमारी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, और हमारा उनके साथ बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। पीटीवी के दौर में वो उनको आप अक्सर हमारे शोज़ में देखा करते थे। आज उनसे ज़रा बात करते हैं और चलते हैं लाहौर और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये जो मामलात किए हैं इसकी क्या तफसीलात हैं। हेयर कम्स शमशाद अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम शमशाद साहब। जी वालेकुम। शमशाद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया पर्सनली अदा करूं कि आपने एक अरसे के बाद मुझे ये बहुत ही बड़ा एजाज़ बख्शा। पहले भी हम ये एजाज़ लेते रहे आपसे, लेकिन आप फिर मसरूफ़ रहे। लेकिन यह है कि आज बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के, और ख़ास तौर पर मुझे जो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की तकरीब जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में हमने देखी, उसमें जो आपने गुफ्तगू की वो भी बड़ी मानी खेज़ और बड़ी ही हिस्टोरिक किस्म की थी। तो एक तो ये मुझे सिर्फ ये बताएं कि शमशाद अहमद खान साहब जो हैं वो तो हमने देखा था कि वो फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, अब न्यूली क्राउंड जनरल भी बन गए हैं। तो ये जनरल कैसे बन गए हैं जी आप? देखिए, ये पाकिस्तान की एक यूनिक बात ये है कि ये वाहिद मुल्क है जो अपनी आज़ादी के फौरी बाद ही मुसलसल उस वक्त से अपने वजूद के हवाले से बहुत ख़तरे में रहा है। क्योंकि जी पाकिस्तान बनने से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो मुखालफत कर रहे थे। कायद आज़म की एक जुर्रतमंदाना उनकी कोशिशें थीं जिसकी वजह से ये पाकिस्तान वजूद में आया। लेकिन कांग्रेस ने और नेहरू ने और पटेल ने ये कह दिया था कि ये मुल्क जल्दी ही वापस घुटने रगड़ता हुआ हमारे पास आ जाएगा कि हमें इंडियन डोमिनियन में दोबारा शामिल कर लें, क्योंकि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं होगा। शायद उनको हमारे लोगों की ज़हनियत का पता होगा। पता होगा। तारीख तो खैर हर चीज़ बता देती है ना। लेकिन बहरहाल चूंकि मैं उस वक्त बहुत बच्चा था जब पाकिस्तान वजूद में आया, आज़ाद हुआ, और 6 साल का था। और मुझे याद है कि मैं अपने उस वक्त मस्जिद में मैंने कुरान ख़त्म किया था। और माशाल्लाह। हमारा ख्याल यही था कि जिन इलाकों में हम रह रहे थे, मेरे वालिद का ताल्लुक़ था पटियाला स्टेट से, अच्छा जी। और गाँव का नाम था खेड़ा गज्जू खान। और गज्जू खान मेरे 3-4 पीढ़ियाँ ऊपर जो दादा परदादा थे, जी जी। चूँकि गजनफर खां उनका नाम था तो चौधरी गजनफर खां उनके नाम से गज्जू खां, खेड़ा गज्जू खां पड़ गया था। तो ठीक। वहाँ मैं छोटा बच्चा होके खेला करता था। हमारी हवेली के बाग में सारे हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं वहाँ, और वो अभी भी हैं। तो मैं उन उन वहाँ बाग में खेला करता था। उन कब्रें, मेरे वालिद की कब्र है जो मैं अभी जब 6 महीने का था उस वक्त उनका इंतकाल हो गया था। मुझसे मेरी बड़ी बहन थी, वो इंतकाल कर गई थी, तो वो दोनों वहाँ दफन थे। और फिर हमारे बुजुर्गों की मैं देखा करता था, 8-8, 9-9 फुट लंबी कब्रें थी। तो वो बाग होता था। मस्जिद में मैंने कुरान ख़त्म किया। हमारे कारी साहब होते थे जो अफगानिस्तान से आए हुए थे, और अच्छा। दुनिया थी जो बचपन की यादें होती हैं वो बेशक। मिटती नहीं है। पर कहना एब्सोल्युटली। ये चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो वालदा का अपना जो मेरा यानी नानका शहर था वो मालेरकोटला रियासत थी। उनके वालदा के जो वालिद थे वो उस रियासत की फौज के सरबराह हुआ करते थे। अच्छा, उसके बाद वो तो फौत हो चुके थे, हमने तो उनको देखा नहीं। लेकिन मेरे मामू थे जो इंडियन मिलिट्री में फौज यानी ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें थे, और उस वक्त वो मेजर थे। और अच्छा। उनके साथी जो 2-3 साथी थे, एक जनरल लतीफ़ुर रहमान थे, फजल मुकीम थे, तो वो पाकिस्तान आ गए थे। लेकिन मेरे मामू भी आए थे उस वक्त, लेकिन वो चले गए, उनको यहाँ कुछ पसंद नहीं आई चीजें, अच्छा। और वो ठीक। वापस चले गए। और वो वहीं रहे, उनकी फैमिली वहाँ रही, क्योंकि मालेरकोटला रियासत ऐसी रियासत है जो मुसलमान रियासत थी। और नवाब यानी कोई 14वीं सदी से वो अफगानिस्तान से आए थे जो उस रियासत
کسی نے ان کو اس میں دی یعنی گفٹ کے طور پر, تو وہ چل رہے تھے اس وقت, اور وہ تھے اسپرچل لیڈر تھے, تو اسپرچل کو صوفیوں کو جس طرح ہوتا ہے ایک گاؤں دیا تو گاؤں سے وہ ریاست بن گئی, تو اس طرح وہ انہوں نے اس ریاست کے نواب نے ایک رول پلے کیا تھا. جب مغلوں کا راج تھا تو سرہند میں ان کا گورنر ہوتا تھا, اس نے گرو گوبند سنگھ جو سکھوں کا آخری تھا, اس کے 2 بیٹوں کو زندہ دیوار میں چنا دیا تھا. تو یہ جو نواب تھے یہ دربار میں اس کے سرہند گئے اور وہاں اس کو سخت جا کر پروٹیسٹ کیا, اس کے ساتھ باقاعدہ لڑائی کی, تم نے ظلم کیا ہے, یہ انسانیت کے خلاف ہے, اسلام انسانیت کے خلاف نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. اور اس کا اتنا اثر ہوا گرو گوبند سنگھ پر, جب ان کو پتا چلا کہ نواب نے یہ کیا ہے تو انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا سکھوں کو, سکھ قوم کو, کہ اس ریاست کو تا قیامت تم لوگوں نے اس کا تحفظ کرنا ہے. اچھا, اس طریقے سے اس ریاست میں 1947 میں کوئی اکھاڑ پچھاڑ نہیں ہوئی, حتیٰ کہ نواب جو تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہاں سے کوئی بھی ہجرت نہیں کرے گا. سکھوں نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی ان کو. اور جب ہم لوگ اپنے والد کی جگہ سے جب ہم اٹھ کے آئے, پہلے تو ہمارا خیال تھا کہ ہمارا گاؤں بھی پاکستان کا حصہ بنے گا, لیکن جب آخر میں سکھوں نے پھر فیصلہ کر لیا ہندوستان کو جوائن کرنے کا, تو پھر ہمیں بھاگنا پڑا اپنے گھروں سے. میرے چچا وغیرہ سب جب چل پڑے تو ہم مہاجروں کے طور پر امبالہ چھاونی آ کے وہاں ہمارا کیمپ لگا, تو وہاں ہم 3 مہینے رہے. اور اس طریقے سے وہاں بارشیں ہوتی تھیں, کپڑے کے تمبو ہوتے تھے, ہیضہ پھیل گیا. یہ عجیب کہانیاں ہیں جو میری ذہن میں کھدی ہوئی ہیں. لیکن جو اصل بات میں بتانا چاہتا ہوں, آپ نے مجھ سے پوچھا نا فوج کا, تو اس میرے ماموں جو فوج میں تھے انہوں نے ایک فوجی کانوائے بھیجا اپنی بہن کو لینے کے لیے, ہمارے کیمپ میں آئے وہ, اور وہ اس کے سارے افسر سکھ آرمی کے سکھ افسر تھے, کیپٹن اور کے وہ بھیجے تھے, کیونکہ سکھوں کے ذریعے سے تحفظ ملتا تھا کہ بھی تم مالک کوٹلا آ جاؤ. میری ماں نے انکار کر دیا, اس نے کہا میں نے قائد اعظم کے پاکستان جانا ہے بس. تو میں تو چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا, مجھے تو کچھ پتہ نہیں کہ کیا فیصلے ہو رہے تھے. اور تمہارا وہ پھر ہم اس طریقے سے پاکستان آئے. مجھے آج تک ہربنسپورہ اسٹیشن پہ وہ پہلا جو ہماری ارائیول تھی وہ سین ابھی تک میرے ذہنوں میں ہے. جب بھی کبھی یوم شہداء کے موقع پر ڈاکیومنٹری دکھائی جاتی ہیں, مجھے کئی مرتبہ جی ایچ کیو میں بھی وہ ڈاکیومنٹریز وغیرہ یوم شہداء کے حوالے سے اسپینڈ کرنے کا موقع ملا. تو میرا ایک ذہنی وابستگی تھی جو فوج کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی. اور میں نے پوری اپنی ملازمت میں جتنا عرصہ میں صرف اسٹوڈنٹ جب میں تھا اس وقت میں نے ایوب کے خلاف پروسیشن لیڈ کیے تھے. میں کیونکہ اسٹوڈنٹ کے طور پر جب میں ایم اے میں تھا تو لائبریریاں ساری یو ایس آئی ایس ہوتی تھی یا برٹش کونسل, میں پڑھا کرتا تھا. اور اتنا میں وہ جمہوریت کے بارے میں اور مغرب کی چیزیں پڑھ پڑھ کے میں یہ سوچ رہا تھا کہ مغرب جو ہے یہ جمہوریت کا گہوارہ ہے. اور پھر یہ ڈکٹیٹر جب دیکھتا تھا میں ایوب خان کو, تو I used to lead students processions on the mall. مجھے یاد ہے کہ جماعت اسلامی کے عثمان غنی ہوتا تھا اور اس کے علاوہ اور 2-3 لیڈر ہوتے تھے. میں گورنمنٹ کالج کا پریزیڈنٹ ہوتا تھا, تو ہم لوگ ایوب کے خلاف مظاہرے کیا کرتے تھے. ایک دفعہ کالا باغ نے ہم سب کو اندر بھی کر دیا تھا. تو پھر خیر یہ چلتا رہا. پھر جب میں فورن سروس میں آیا, پہلی پوسٹنگ ایران میں ہوئی, وہاں پھر ایک دفعہ ایوب خان آئے اور میں نے ان کے نوٹس لینے تھے. جب شہنشاہ کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو میں بہت امپریس ہوا, کیونکہ شاہ جو تھا وہ بڑے روب والے طریقے سے, جس طرح ہوتا ہے نا پاکستان کو کوئی اہمیت دیتا, بات کرتا تھا, مگر بڑے تدبر کے ساتھ بات کرتا تھا پاکستان کے مفادات کی اور پاکستان کی اہمیت کی, ہماری جو جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے, اور پھر عربوں کے ساتھ ہماری دوستی. وہ جو ایک فورن پالیسی کا بیلنسنگ ایکٹ ہے وہ ہمارا ایک کانسٹنٹ رہا ہے ہماری خارجہ پالیسی کا. تو میں نے وہ ایوب خان کو اس کانسٹنٹ جو تھا ہماری خارجہ پالیسی کا اس کا دفاع کرتے ہوئے دیکھا, تو میں پھر معتقد ہو گیا تھا کہ یہ بہت اچھا حکمران ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں 10 سال میں دنیا بھر میں عزت ملی. ایوب خان جب امریکہ جاتا تھا یا لندن, اس کی باقاعدہ بڑے لیول پر ان کو ریسیو کیا جاتا تھا. یعنی جب امریکہ گیا تھا تو کینیڈی اور پریزیڈنٹ آیا تھا, جی ہاں وہ ریسیو کیا تھا.
اور یعنی جو پریزیڈنٹ جانسن تھے ان کو ایسے کر کے ایوب کرتا تھا. ایوب میں بہت فرینک تھے. تو بہرحال وہ زمانہ چلا گیا. پھر ایک ایسا جرنیل آیا, وہ طبیعت کا نہیں برا تھا, یعنی پروفیشنلی بھی اچھا ہوگا, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ اس کی شہرت جو تھی وہ جلدانی کے حوالے سے, شراب کے حوالے سے تھی. اور پھر جب 71 کی ٹریجڈی ہوئی, اس وقت میں افریقہ میں پوسٹڈ تھا, مغربی افریقہ میں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ مشرقی پاکستان کا سانحہ, یعنی وہ بھٹو نے شروع کروایا تھا, کیونکہ بھٹو جب الیکشن 1970 کا جب الیکشن ہوا, میں چھٹی لے کر لاہور آیا واپس اپنی فیملی سمیت, ووٹ ڈالنے کے لیے آیا, کیونکہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں جمہوریت آنے والی ہے. اور وہ فری اور فیئر الیکشن ہوئے 1970 میں, اور اس میں یہ ہوا کہ میجورٹی جو تھی وہ اس کو ملی مجیب کو, اور نمبر 2 تھا. تو اس کے بعد میں ابھی پاکستان میں چھٹی کے کچھ اور دن تھے, مگر فورن آفس نے مجھے کہا کہ تم واپس جاؤ. تو میں پھر واپس چلا گیا, اور وہاں پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں سفارت میں, سفارت خانے میں میرا سفیر بنگالی تھا, اس کی بیگم بنگالی تھی, ہمارا سیکیورٹی گارڈ بنگالی تھا, ہمارا اکاؤنٹنٹ بنگالی تھا, صرف سائفر کا جو تھا وہ پاکستانی تھا, ویسٹ پاکستانی تھا. تو کوئی اور میں ویسٹ پاکستانی تھا. تو جب حالات خراب ہونے شروع ہوئے, ایک دن مجھے بیگم کی سفیر نے ٹیلی فون کیا کہ شمشاد کین یو کم ان کے گھر پہ. تو میں اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا, ہماری والدہ کے برابر تھی. تو اس نے مجھے کہا شمشاد مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرا میاں جو ہے, مائی ہسبینڈ, یہ ہندوؤں کے ساتھ انڈیا کے ساتھ مل گیا ہے. یہ بیوی نے مجھے کہا, اور مجھے وہ خطوط اور تھبا دے دیا کہ یہ انڈینز کے اور مفتی بہینی والوں کے خط ہیں, یہ میں تمہیں دے رہی ہوں. تو میری آنکھوں میں آنسو آ گیا اس وقت, سچی بات پوچھی. یعنی پاکستان کے لیے دیکھیے کہ انسانیت تک کے رشتے ٹوٹ رہے تھے اس وقت. تو میں نے جو مجھے مٹیریل ملا میں نے پاکستان بھجوا دیا, لیکن وہاں بھی اس وقت فورن آفس میں بھی ہمارے ایسٹ پاکستانی بھائی پوسٹڈ تھے. وہاں ہونا تو کچھ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا رہتے. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. بالآخر میں نے پھر اپنے سفیر کو, کیونکہ ان کی ساری حرکتیں وہ تھیں, اس سے لگتا تھا کہ وہ ڈیفیکٹ کر جائے گا. تو ایک دفعہ بلکہ یہ ہوا کہ کوئی میں نے تار بھیجا جو اس کو میں نے نہیں بتایا, سائفر میں خود آپریٹ کرتا تھا. یہ سائفر تو یہاں آج کل تماشا, آج کل تو بڑا ذکر ہوا ہے. وہ ایک خاتون سیاستدان تو کہتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ سائفر ہوتا کیا. اس نے کہا کہ ہم نے جو سائفر کے ساتھ حشر کیا, اب دنیا کوئی ہمیں سائفر نہیں بھیجے گی. اس کو یہ نہیں پتا سائفر کچھ نہیں ہے, سائفر از اے مینس آف کمیونیکیشن. سائفر ہوتا ہے صرف ہم جو چیز بھجوا رہے ہیں لکھ کے بھیجتے ہیں, علامتی اور زبان میں بھجواتے ہیں, وہ کچھ نہیں ہوتا, اٹس اے مینس آف کمیونیکیشن. تو خیر وہ میں نے ایک میسج بھیجا تھا, کیونکہ امبیسڈر نے مجھے کہا کہ مجھے سائفر کی چابی تم دے دو. تو میں چابی اس کو, مجھے پتا تھا کہ یہ ہندوؤں کے ساتھ مل چکا ہے, تو میں نے کہا میں نہیں دوں گا. تو اس نے کہا کہ میں پریزیڈنٹ بھٹو کو شکایت کروں گا. میں نے جی وہ کر دیجئے. تو میں نے ساتھ ہی پھر ایک سائفر سے میسج بھیجا, کیونکہ میں خود بناتا تھا سائفر. تو میں نے جب کیا, کیونکہ وہ جو بنگالی جو اس کا وہ تھا وہ سائفر والا, وہ بنگالی تھا. تو اس وقت پھر میں نے خود بھیجا, اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ کلیئر یعنی انگریزی میں بتا دیجئے کہ اگر میں نے دے دینی ہے چابی, آپ نے یہ لکھنا ہے نام, اور اگر نہیں دینی تو یہ لکھنا ہے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں سے میسج آ گیا کہ دے دو چابی, یعنی جس کا مطلب تھا. میں نے اگلے دن صبح جا کے ایمبیسڈر کے دفتر میں جا کے کہا کہ سر یہ چابی آپ کو میں دے رہا ہوں. انہوں نے کہا مجھے نہیں چابی چاہیے. تو میں سمجھ گیا کہ اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے ڈیفیکٹ کرنے کا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کہ سر آپ کی میں بہت عزت کرتا ہوں, آپ نے اگر جانا ہوگا, کیونکہ مجھے سیکیورٹی گارڈ نے ایک بات بتائی. وہ ایک دن آیا تو میرا دروازے کی چابی جو اندر لگی ہوئی تھی نا, اس نے نکال کے, باہر لگی ہوئی تھی نا, تو اس نے کہا کہ سر یہ باہر نہ چابی رکھا کریں, اس کو اندر لگایا کریں, کمرے کے اندر اس نے لگا دی سیکیورٹی گارڈ نے. کہتا ہے آپ کے سفیر صاحب جو ہیں, اپنے یعنی بنگالی سفیر کی بات کر رہا ہے, کہتا ہے سفیر صاحب کا ارادہ ہے آپ کو اس کمرے میں بند کر کے سفارت پہ قبضہ کرنے کا. یہ مجھے سیکیورٹی گارڈ نے بتایا. تو میں نے پھر یہ
دن سفیر صاحب کو کہا, ان کی چابی اندر لگی ہوئی تھی, میں نے کہا سر, میں نے اس کی چابی اندر سے نکال کے باہر لگا دی, میں نے کہا سر آپ کی چابی اٹ بلونگز ہیئر, میں نے سگنل کر دیا اس کو کہ مجھے تمہاری سازش کا پتہ ہے. تو بہرحال اس نے پھر سافر کی چابی نہیں لی, مگر میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو باقاعدہ فیئرویل ڈنر دوں گا, آپ ہمارے بزرگوں کے برابر ہیں, تو اچھی طریقے سے آپ کی بیگم ہماری والدہ کی طرح ہیں, اس طرح کر کے میں نے کہا کہ مجھے بتائیے جب بھی ہوگا. تو 2-3 دن کے بعد مجھے فورن آفس جو وہاں کا تھا, ان کا چیف آف پروٹوکول میرا دوست تھا افریقی, اس نے مجھے فون کیا, فرانسیسی میں تمہارا سفیر اس وقت پریس کانفرنس کر رہا ہے وہ ڈیفیکٹ کرنے کی. میں نے اسی وقت اس کو فون کیا سفیر کو, میں نے کہا کہ سر آپ کو تو میں نے کہا تھا کہ مجھے بتائیے, میں آپ کے فیئرویل کروں گا. تو بہرحال اس نے وہ پٹر دیا, اور پھر سارا جو ریزیڈنس تھی اس کا سارا سامان, گاڑی, ہر چیز اس نے قبضہ کر لیا. تو اس کے بعد پھر میں نے پریزیڈنٹ جو سینیگال کا تھا اس کے ساتھ رابطہ کر کے ایونچولی میں نے ہر چیز اس سے نکلوائی, اور پھر فوراً مجھے اسلام آباد سے آرڈرز آ گیا کہ اب میں نے چارج سنبھال لیا جب وہ چلا گیا. تو اس قسم کی باتیں, بینک سے کچھ پیسہ لے لیا تھا. بڑے جب بنگالی سٹاف جب جا رہا تھا وہ سب مجھے مل کے رو رہے تھے, یعنی وہ دل سے پاکستانی تھے. دیکھو نا, بیگم نے پاکستان کے ساتھ داری دکھائی, اور وہ بھی ہمیں نہیں جانا چاہتے مگر رو رہے تھے کہ اب ہمارا کوئی ایسے نہیں ہے, حالات ہی ایسے بن گئے نا. اور مجھے یاد ہے 80s میں جب میں وہاں تھا نیو یارک میں, تو وہاں یہ بچے جو تھے وہاں کے, وہ اس وقت نیو یارک میں بنگلہ دیش کے مشن میں پوسٹڈ تھے, وہاں آ کے میرے گھر پہ ملے تھے بیگماں ان کی سارا, اور بڑے پیار سے ملتے تھے. اور ویسے بھی جو بنگالی ہمارے کولیگز ہیں میرے, ابھی بھی ان سے خط و کتابت ہے, ان سے رابطے ہیں, بہت وقت کو یاد زبردست لوگ. میرا کہنا ہے کہ یہ ہمارے تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے, اور ان کی نشاندہی اسرار, آپ نے کل میری بات سنی ہوگی جو میں نے ویٹرن کی طرف سے بات کی تھی, بہت غور سے سنی کہ 1946 میں جب انٹرم گورنمنٹ بنائی گئی تھی, نہرو کی بات جو آپ نے کی تھی, نہرو فورن منسٹر تھا, اور اس میں صاف کہا تھا کہ یہ جو پاکستان کر رہے ہیں یہ کوئی پاکستان نہیں ہوگا, یہ ایک کلچرلی اٹونومس اینٹی ہوگی, کوئی اس کی آزادی یا انڈیپینڈنس کی حیثیت نہیں ہوگی. تو وہ معلوم نہیں کیوں اس وقت اس کو کانفیڈنس تھا, لیکن اس نے یہ کہا اس کو ثابت کرنے کے لیے, اس کے ثبوت کے طور پر, کہ جی اب صرف یہاں اس دنیا میں 4 بڑی طاقتیں ہوں گی. ایک تو امریکہ جو ہے ہی ہے, اس وقت ابھر رہا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد, اور دوسرا اس نے کہا USSR, اس وقت USSR نام ہوتا تھا, سوویت یونین نہیں بلکہ USSR کہا, یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک. اس کے بعد اس نے کہا کہ تیسرا چائنا ابھی 46 میں ابھی آزاد نہیں ہوا تھا, آزاد نہیں ہوئے تھے, اپنی وہ لانگ مارچ اور آزادی کی فائنل سٹیج پہ تھے وہ. اچھا, پھر چوتھا اس نے کہا تھا انڈیا. He did not name England as a great power, کیونکہ وہ کہتا تھا without India England is nothing. ہاں بالکل, اگر ہے وہ انڈیا ہے, اور وہ سچ تھا. کیونکہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج انڈیا کا بندہ جو ہے, ہندوستانی جو ہے, وہ انڈیا کا پرائم منسٹر ہے, انگلینڈ. ہاں, تو مطلب ہے کہ اب انڈیا اور اس میں انگلینڈ میں کیا فرق ہوا؟ اب تو وہی ہے نا کہ ہو سکتا ہے کبھی پاکستانی بھی بن جائے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا اگر میرا بس ہو انگریزوں کو, کہ وہاں ہمارے 2 بڑے ایکسپیرینس پاکستانی لندن میں بیٹھے ہیں, ایک نواز شریف ہیں اور دوسرے الطاف حسین ہیں, کہ ان کو اگنور نہ کریں, ان کو بھی کنسیڈر کریں وہاں پاکستان اپنے پرائم منسٹر کے طور پر, ایک دفعہ چانس دے کے دیکھیں. ہاں, چانس ملنا چاہیے, اور بڑے تجربہ کار ہیں, اچھی حکمرانیت کریں گے وہاں. تو اب آتا ہوں میں اس کے بعد, ہاں, کہ جب پاکستان میں حادثات ہو رہے تھے, 1965 ہوا پہلے, اس کے بعد پھر میں نے 71 کی آپ کو ٹریجڈی کا حوالہ بتا دیا. پھر آیا جب میں فورن سیکرٹری تھا اس وقت پہلے انڈیا پاکستان ڈائلاگ میں نے کروایا. 50 سالوں میں پہلی دفعہ ایک بلیک اینڈ وائٹ انڈیا پاکستان پیس ایگریمنٹ کروایا جو کمپوزٹ ڈائلاگ تھا. یعنی اس سے پہلے 2-3 بڑے بات چیت کے دور ہوتے تھے, ایک ایوب اور نہرو کا,
لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکلا تھا. اس کے بعد بھٹو اور سورن سنگھ کا وہ 3-4 اس کی فیزز ہوئی مگر کوئی نتیجہ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر فارن سیکرٹری لیول پہ کچھ 7 ادوار ہو چکے تھے مگر انڈیا پاکستان ایسے اختلافات تھے کہ پیش رفت نہ ہو سکی. جب مجھے موقع ملا تو اللہ کے فضل سے میں نے یعنی پہلے راؤنڈ میں میں نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا جس سے انڈیا بالکل تسلیم کرنے لگے کہ بھی ہاں ہم ایک پروسیس. میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جس کو ہم ایک ایونٹ کے طور پہ حل کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ اے پروسیس. یہ تھا میرا ساری آرگومنٹ کہ ہم پروسیس شروع کرتے ہیں. اور یہ تو شمشاد صاحب اصل میں میں بلکہ گزارش کروں گا آپ سے کہ یہ جو آپ تو نہ صرف وٹنس ٹو ہسٹری ہیں بلکہ آپ تو خود ہسٹری جو ہے وہ اس کا حصہ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں میرا خیال ہے کہ ایک سیریز آف شوز کرنی چاہیے اور اس میں ہم دیکھیں کہ بلکہ اس کو تھیمیٹک کر لیں گے کہ تھیمز کیا ہیں, کس طریقے سے آپ نے سروس شروع کی, کیا کیا پاکستان کے معاملات ہوئے, کس طرح ہوئے, اس پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا تھوڑا سا ٹائم دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ویٹرنس آف پاکستان کا کل کا جو فنکشن تھا اس کی آپ کی نظر میں کیا امپورٹنس ہے اور اسے آپ میسج کیا دینا چاہ رہے تھے؟ جی اصل میسج یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا مقصد نہ فوج کے خلاف, نہ جوڈیشری کے خلاف, نہ پارلیمنٹ کے خلاف. ہم سب اس وقت سارے 80 کی دہائی میں ہیں, 70-80 کی دہائی میں ہیں اور ہم نے اپنی پوری عمر اس ملک کی خدمت اور اس ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ نبھائی ہے. ہم اس ملک کو تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتے. بس سیدھی بات یہ ہے جس کی وجہ سے جس وقت مشرف نے جب ایمرجنسی نافذ کی تھی, جو چیف جسٹس کو نکالا تھا, وکلاء برادری نے ایک موومنٹ شروع کی تھی, تو ہم اس وقت بھی یہی ویٹرنز اور میں وکیلوں کے ساتھ تھا. میں نے سول سوسائٹی کا ایک گروپ بنایا تھا اور میرے گروپ میں سارے بڑے بڑے جتنے انٹلیکچوئلز تھے, امجد اسلام امجد, مجیب الرحمان شامی, احمد فراز, اس طرح کی بڑی بڑی ہستیاں جو تھیں وہ ہم سب نے, بلکہ ایک ڈان میں پورا صفحے کا اشتہار میں نے دروایا تھا, نو مور بلیک ڈیز, اور اس میں سب کے ہمارے دستخط تھے سب کے. تو اس وقت ہم نے قمیضیں بھی بنائی تھی, ریسٹور جوڈیشری. تو ہم اس وقت بھی بہت پریشان تھے جب مشرف کی وجہ سے پاکستان کے ایک ادارے کو پر حملہ ہوا تھا. اور خیر وہ پھر ہم نے مطلب وہ موومنٹ کامیاب ہوئی, لیکن اس کے بعد بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ جو چیف جسٹس جس کو ہم نے ری انسٹیٹ کروایا تھا وہ پھر بدنام ہوا بہت اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, جس کی وجہ سے ہمیں بہت صدمہ ہوا. اور خیر ہم خاموش رہے کہ جو ٹھیک ہے سارا پاکستان پھر اس کے نتائج بھگتتا رہا اور بھگت رہا ہے. اور پھر اب یہ ہے گزشتہ 3-4-5 سالوں سے پھر یہ تھا کہ وہ جو 2 فیملیز تھیں, ایک بھٹو کی فیملی اور ایک بھٹو کی فیملی کی تو ختم ہو چکی, وہ تو اب اس کے داماد کی فیملی سمجھ لیجیے کہ وہ اتنا چالاک ہے, اس نے اپنی بیوی کو بھی ٹھکانے لگا دیا, اس نے بھٹو کو نام استعمال کر رہا ہے اور اتنی دولت کما لی ہے, اور اب اپنے بیٹے کو اس کو بھٹو بنا کر وہ اس نے لانچ کر دیا ہے فوج کی مدد سے, اس کو فورن منسٹر بنا دیا. اور باجوہ جاتے ہوئے یہاں جو ریٹائرڈ فوجیوں کے ساتھ ملا تھا وہ یہاں ان کو بتا کے گیا تھا کہ اب دیکھنا ہماری فوج بڑی نئی فوج ہے, کیا کرے گی کہ ہم 23 میں یہ شہباز شریف جو ہے یہ پرائم منسٹر بنے گا اور 28 میں بھٹو بنے گا, یہ یہاں کہہ کے گیا تھا. یہ مجھے ان فوجیوں نے بتایا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح ایک بندہ ملک کی قسمت کے فیصلے کرنے کا سوچ سکتا ہے کہ وہ میں اس کو پرائم منسٹر بناؤں گا, اس کو فورن منسٹر بناؤں گا. اور عمران خان جو ہے میں تو کبھی نہیں ملا تھا اس سے, کبھی نہیں ملا. صرف یہ ہے کہ اس کی سوچ کی وجہ سے میں اس سوچ کو سپورٹ کرتا ہوں, کیونکہ میں نے اسرار کسی سیاستدان کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں آئیڈینٹیفائی کیا. صحیح بات. اب بھی ویٹرنز جب گئے تو میں نے ان کو بتایا تھا, میں نے کہا میں کبھی کسی بھی سیاستدان کے گھر نہیں جاتا, لیکن اب آپ ویٹرنز ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ عمران خان کہیں اور باہر ہم ان سے ملاقات نہیں کر سکتے, تو وہ اس وجہ سے میں ان کے ساتھ چلا گیا اور وہاں پر میڈیا کے ساتھ پھر میں نے بات. تو وہ یہ جو ملاقات ہوئی آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کیسی رہی؟ کیا انہوں نے کہا آپ سے اور آپ نے ان سے کیا کہا؟ ملاقات کیسی رہی؟ کچھ نہیں کہنا تھا, ہم نے وہی بات کی کہ ہمارا مقصد پل باندھنا ہے, پل بنانا ہے. ہم چاہتے ہیں, ہمارا صرف بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اداروں کو نقصان نہ پہنچے.
ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو باقی انہوں نے ایک طرح کی شوبدہ بازی کر دی ہے کہ جی 3 ممبر 2 ممبر 4 ممبر، یہ ہیں کرمنلز کے شوبدہ بازی جو ہوتی ہے نا وہ ہے. تو ہم نے تو صرف یہ بتایا کہ ہم تو سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں، جو فیصلہ ہوگا اس کی حمایت کریں گے کہ اس پہ عمل 100% اس پر عمل ہونا چاہیے. اور باقی جس طرح ہم نے اس وقت مشرف کے خلاف اپنی پوری سولیڈیرٹی دکھائی تھی اس موومنٹ میں، تو ہمارے جو صدر ہیں ویٹرنز کے، انہوں نے یہی عمران خان کو ایشورنس دی کہ ہم آپ کی موومنٹ یا جو کچھ بھی آپ کریں گے پاکستان کی آزادی کو ریسٹور کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے تو آ کر پاکستان کو غلامی کے طوق میں ڈال دیا ہوا ہے. ہم تو اب یعنی فیصلے کرنے کے بھی قابل نہیں رہے. کوئی اب روس کے ساتھ تعلقات بنانے پہلے چین سے کلیئر کرائیں. یعنی انڈیا جو ہے وہ امریکہ کو جوتے مارتا ہے. کوئی امریکن جاتا ہے کبھی اس کو استقبال نہیں کرتے. تو یہاں یہ لوگ، یہ مجھے یاد ہے 2008 میں ایک سینیٹر آیا تھا، تو اس وقت دونوں بھائی شہباز شریف اور نواز شریف، انہوں نے مجھ سے بریفنگ لی، یہ آیا ہے سینیٹر. تو میں نے اس کو بتا دیا تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ یہ اس کو ملنے جا رہے ہیں ایمبیسی، تو میں نے کہا تھا آئی ڈونٹ ایڈوائز یو کہ آپ ان کی ایمبیسی جائیں، دے شوڈ کم اینڈ کال آن یو. تو مقصد بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ ایمبیسی میں جا کے ملے ہیں. تو مجھے تو شرم آتی ہے جب میں اپنے سیاستدانوں کو دیکھتا ہوں. اس وقت یہ ہوتا تھا، مجھے جب پتا چلا کہ ہمارے وزیر اکثر باہر کے سفیروں کے ڈنر پہ جاتے تھے، بلکہ ایک دفعہ ایک ملک کے سفیر نے جو فرینڈلی ملک تھا، اس نے یہ اتنے وزیر تھے اس کے کھانے پہ میز پہ، تو اس نے کلیریفائی کیا کہ لیٹ می کلیریفائی کہ دس از ناٹ اے کیبنٹ میٹنگ، پاکستان کیبنٹ میٹنگ. تو میں نے پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو کہہ کے ایک آرڈر دلوایا تھا کہ آئندہ کوئی وزیر کسی سفیر کے گھر نہیں یا ریسیپشن پہ نہیں جائے گا، جب فورن آفس سے کلیئر لیں گے. اور پھر ہم نے پالیسی بنائی تھی کہ ہم صرف ایک بندے کو نامینیٹ کریں گے. اس وقت قانون ہوتا تھا، ہم لوگ جو فیصلہ کرتے تھے فورن آفس اس پر عمل ہوتا تھا. آج تو فورن آفس کو کوئی نہیں پوچھتا، کچھ نہیں پوچھتا. جس کی فیملیاں چلا رہی ہیں ملک کو، انہوں نے آئند تک کی دھجیاں اڑا دی ہیں. تو یہ چھوٹے موٹے قانون کیا چیز ہے، کیا کریں گے. میں لیکن چاہتا ہوں کہ جو ایشورنس دی گئی تھی ہماری طرف سے وہ یہی تھی کہ ہم صرف چاہتے ہیں، ایشورنس دے رہے ہیں کہ آپ نے جو آزادی کا نعرہ لگایا ہے پاکستان، ہم بالکل اس کے ساتھ. ہم تو ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے، ہم آئے آزاد، انہوں نے غلامی کا ہم پہ پھر لبادہ چڑھا دیا ہے. صحیح بات. چلیں اس پہ ہم مزید بات کریں گے شمشاد صاحب، لیکن میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ نے، چونکہ آپ کا کریئر جو ہے وہ ایک بڑا ہی زبردست قسم کا کریئر ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل رشک کریئر ہے، اور اس کے متعلق ہم مختلف جگہوں پہ مختلف لیولز پہ پڑھتے بھی رہے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے، آپ اس کو ایک ریکارڈڈ ہسٹری کے طور پر ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمیں بتائیے گا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کیسے آپ ہینڈل کرتے رہے، اور آپ نے کس طرح ہسٹری کو ایوالو ہوتے دیکھا، پاکستان کو ایوالو ہوتے دیکھا، اور آج پاکستان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. اور آپ کا مجھے جملہ یاد ہے کہ آپ نے پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور آج آپ پاکستان کو خدا نخواستہ بکھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، ملاقات بھی رہے گی، اور آپ سے میری گزارش ہوگی کہ ہم اس کے سلسلے کو جاری رکھیں، اور آپ کا جو علم ہے، آپ کا جو تجربہ ہے، اس سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں. جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جی السلام علیکم.